अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। लाइबा भी येलो कमीज शलवार पर येलो हिजाब किए और कंधे पर मेहरून वेलवेट की शॉल लिए लाइट से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। एहतिशाम जल्दी आ जाओ भाई, हानिया और नूर बहुत मारेंगी मुझे। वो दरवाजे पर खड़ी एहतिशाम को आवाज़ें दे रही थी। नूर येलो सूट में मेकअप से पाक चेहरा लिए साथ फूलों का जेवर और हाथों में पीली और सब्ज चूड़ियां पहने इस वक्त आसमान की परी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, नीलम उसे प्यार करती हुई बोली, जबकि आंखों में आंसू थे। नूर की भी उन्हें देखकर आंखें भर गई थीं, जबकि ज़ैनब पिंक कलर के गरारे और लाइट मेकअप पर डार्क लिपस्टिक लगाए अपनी मिसाल आप लग रही थी। लाइबा नूर की तरफ पहुंच गई थी। अभी ज़ैनब के निकाह में 1 घंटा था। नूर के बहुत इसरार करने के बावजूद नीलम बेगम ने उसे पीला सूट पहले से ही पहना दिया था, जबकि उसका दिल ज़ैनब के निकाह और अपने माइयों में अलग अलग पहनने का था। और नीलम मोहतरमा साफ साफ कह चुकी थी कि वो इसके बार बार तैयार होने में टाइम बर्बाद नहीं कर सकती। लाइबा नूर से जाकर मिली तो न चाहते हुए भी उनकी आंखें नम हो गई थीं। दोस्ती चाहे कितनी भी हो, लेकिन शादी के बाद वो बात नहीं रहती। जब ज़ैनब ने पीछे से बोला था, जी नहीं, हम वैसे ही रहेंगे, नूर मुंह बनाकर बोली थी, जबकि लाइबा अब ज़ैनब से मिली थी। तुम सुनाओ ज़ैनब, दिल किस बेस पर नाच रहा है? लाइबा शरारत से पूछने लगी। सबसे हाई बेस पर, ज़ैनब भी उसी अंदाज में बोली तो वो तीनों हंस पड़ी। हैदर भाई तेज चलें, इतनी स्लो क्यों चल रहे हैं? हानिया उकता कर बोली थी। अच्छा जी, ठीक है, फिर अब देखो। हैदर उसे मज़े से कहता रेस पर पाँव रख गया। गाड़ी वाकई अब तेज चल रही थी। हानिया का घर लाइबा और नूर दोनों से दूर था, इसी वजह से वो लाइबा से पहले नहीं पहुंच सकी थी। हैदर उसे डराने के लिए स्पीड तेज किए जा रहा था, जबकि हानिया मज़े से बैठी थी। तुम्हें डर नहीं लगता? हैदर के पूछने पर हानिया उसे देखने लगी। किस चीज़ से? हानिया उल्टा सवाल कर गई थी। तेज स्पीड से और मरने से। हैदर आराम से बोला, नहीं, अगर मैं अकेली होती तो ज़रूर इससे भी ज़्यादा रफ ड्राइविंग करती, लेकिन मुझे अपने मरने से डर नहीं लगता, बल्कि अपनों को खोने से डर लगता है। कुछ अपने तो मिले ही 2-3 साल पहले हैं, जिनमें मामू भी थे। वो तल्खी से मुस्कुराई थी। और अब मैं अपनों को खोने से और ज़्यादा डरने लगी हूँ। बस यही है मेरी फ्रेंड का घर। ये कहकर वो सामने घर के अंदर चली गई थी, जबकि हैदर उसकी बातों में उलझ सा गया था। ज़ैनब के निकाह का वक्त हो गया था, बस निकाह ख्वाह का इंतज़ार था, जब एकदम लाइट ऑफ हुई थी। ओ दिल वालों, दिल अपना सुनने को बेकरार है। सामने वजदान वाइट शेरवानी पर सिल्वर पट्टा गले में डाले खड़ा था। रोशनी सिर्फ उस पर थी। बिला शोबा वो इस वक्त इतना हैंडसम लग रहा था कि नूर के उसको देखकर होश उड़ गए थे। ओ दिल वालों, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। वो डांस करता हुआ आगे आ रहा था, जब हानिया चीखती हुई एंटर हुई थी। हो, वो दोनों हाथ प्यालों की सूरत में बनाए होंठों के आगे करके शॉटिंग करती हुई अंदर आ रही थी। नूर उसे देखकर खुशी से भागती हुई उसके पास आई थी। शुक्र है तुम भी आ गई, वो इसके गले लगते हुए बोली। सब छोड़, अपने हीरो को देख। वजदान अब नूर के ही पास आ रहा था, इसलिए पहले नूर वहां से आगे बढ़ती हानिया उसका हाथ पकड़ चुकी थी और फिर उसे वजदान के पास धक्का दे गई थी। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। नूर भी अब शुरू हो चुकी थी। वैसे भी डांस हो और नूर ना हो इम्पॉसिबल। उसके साथ साथ असद, ज़ैनब और सब सारे कजन्स भी साथ में शुरू हो गए थे। पूरा घर कहकों और शाउटिंग से गूंज रहा था। हाय मानो गजब डा रही हो, डांस के दौरान वजदान बोला था, जब वो उसे इग्नोर करती हानिया को साथ घसीट चुकी थी। लाइबा ने डांस नहीं करना था, इसलिए उसने उसे कहा भी नहीं था। करती तो हानिया भी नहीं थी, लेकिन अब बात उसकी दोस्त की शादी की थी। वो भी नूर के साथ लगी हुई थी। वैसे भी यहाँ सब अपने अपने में मसरूफ थे, किसी को एक दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं था। अच्छा खासा नाचने के बाद वो सब थके हारे बैठ गए थे। चलो बच्चों, मौलवी साहब आ गए हैं, ज़ैनब को लेकर आ जाओ। जब नीलम मोहतरमा खुशी खुशी बताने लगी। ज़ैनब का निकाह हो चुका था और अब बारी नूर के मायू की थी। इसके सब कजन्स के बाद लाइबा उसके पास उपटन लगाने गई थी।
ہائے نور، ناول کی طرح لگ رہا ہے، وہ دل پر ہاتھ رکھے بولی تھی۔ ہاں مزہ ہی آ گیا، ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب لائبہ نے اچانک اپٹن سے اس کا منہ رنگ دیا تھا۔ لائبہ، نور چیخی تھی جبکہ سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ چل بیٹا اب میری باری، ہٹو شاباش۔ ہانیہ جو ان کی ویڈیو بنا رہی تھی آگے آتے ہوئے بولی۔ اوکے اوکے آ جا۔ لائبہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر ویڈیو بنانے لگی تھی۔ لائبہ اچھی سی بنانا، ان سب میں ہانیہ سب سے اچھی پکس لیتی تھی۔ نور اور لائبہ زیادہ تر اسی سے ہی پکس بنواتے تھے اور ہانیہ کی زینب اور نور لے لیتی تھیں۔ اب لائبہ بنا رہی تھی تو اسے ٹینشن ہونے لگی۔ فکر مت کر، بہت اچھی بناؤں گی، لائبہ منہ بنا کر بولنے لگی۔ اوکے اوکے، وہ اسے کہتی نور کے پاس گئی۔ دیکھ ہانی، لائبہ والا کام مت کرنا، نور اسے منت بڑے لہجے میں بولی۔ جب ہانیہ اپٹن اٹھائے اس کے منہ کے پاس لے گئی۔ ہانی، نور آنکھیں بند کر کے بولی، لیکن وہ اس کی جگہ اپنے اپٹن لگا چکی تھی۔ ایک بار پھر سب کے کہکے گونجے تھے۔ چل جلدی کھڑی ہو جا، جلدی۔ ہانیہ کے کہنے پر نور پریشان سی کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ جلدی سے اس کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ یار سنا ہے جو پہلے دلہن کی جگہ پر بیٹھے گا اس کی شادی جلدی ہوگی۔ اس کی بات سے نور اور باقی سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے خوب پکچرز لی تھیں۔ لائبہ گھر آئی تو اس کی خالہ آئی ہوئی تھیں۔ لائبہ 2 ہفتوں بعد تمہاری بھی شادی ہے، اس کی تیاریاں کرو تم، وہ اسے بتانے لگیں جبکہ لائبہ کے سر پر دھماکے ہو رہے تھے۔ ہاں بیٹا، آج تمہارے سسر ساس آئے تھے، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ جلدی شادی چاہتے ہیں۔ تمہاری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، شمیم بیگم اسے محبت سے بتا رہی تھی۔ اور اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کی دوستوں کی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ آج اس کی ایک دوست کا مایو تھا اور وہ وہیں سے آ رہی تھی۔ احتشام آنکھ مارتا ہوا بولا۔ لائبہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ارے یار سمجھا کر، تیری ہو گئی تو میری ہوگی نا، وہ اسے پھر سے آنکھ مارتا ہوا بولا تھا۔ لائبہ اسے کونی مار کر اندر بھاگ گئی تھی۔ فی الحال اس کا رونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ہانیہ گھر دیر سے پہنچی تھی۔ اس کا ڈرائیور اسے لینے آیا تھا جو گاؤں سے آج ہی لوٹا تھا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، شاید سب سو گئے ہیں، وہ کہتی اپنے روم کی طرف جانے لگی جب اس کا ہیل والا پاؤں سلپ ہوا تھا جسے گرنے سے پہلے ہی حیدر نے فوراً ایک ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ یہ تم اتنا گرتی کیوں ہو؟ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی؟ حیدر آنکھیں چھوٹی کر کے بولا تھا۔ البتہ وہ ابھی تک حیدر کی ہی پکڑ میں تھی۔ میں نے تو نہیں کہا آپ پکڑیں، ہانیہ منہ بنا کر بولی۔ حیدر اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ آج اس کا صبر آزما رہی تھی۔ خیر میں نے ایک بات کرنی تھی تم سے۔ میں مانتا ہوں سبھی رشتوں کو کھونے سے ڈرتے ہیں، لیکن سب کو اپنی جان بھی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ہاں بڑوں کی لڑائی میں ہم بچے پس گئے، لیکن اب ہم سب ساتھ ہیں، اور جیسے تم رشتوں کو کھونے سے ڈرتی ہو ویسے ہی کچھ لوگ تمہیں کھونے سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ اسے ایسے ہی پکڑے ہوئے تھا۔ مجھے کھڑا ہونے دے، ہانیہ معصومیت سے بولی تھی۔ پہلے تم بولو کہ تم اپنا خیال رکھو گی ورنہ میں گرا دوں گا، وہ اس بے نیازی سے کہہ رہا تھا کہ ہانیہ کو لگا وہ واقعی آج اسے گرا دے گا۔ جی میں رکھوں گی اپنا خیال، وہ فوری سے بولی تھی جب حیدر اسے سیدھا کر چکا تھا۔ اللہ کرے آئندہ اگر مجھے گرنا ہو تو میں ڈائریکٹ گروں، آپ مجھے پکڑ کر احسان مت کیا کریں، بچا کر بھی گرانے کی دھمکی دینے لگ جاتے ہیں، وہ منہ بنا کر کہتی اندر چلی گئی جبکہ حیدر مسکراتا رہا۔ آج اس کی باتوں سے وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ لڑاکا لڑکی اپنی زندگی سے پیار ہی نہیں کرتی۔ حیدر کو نہ جانے کیوں اس کی ان باتوں نے تکلیف دی تھی، لیکن اس کو کیوں تکلیف ہو رہی تھی، کیوں؟ وہ خود سے سوچنے لگا۔ کل ہم ڈولکی کریں گے، نور مزے سے کہنے لگی۔ 1 منٹ میڈم، میرے خیال سے شادی آپ ہی کی ہے، اس کی کزن اسے یاد کروانے لگی۔ ہاں مجھے یاد ہے میری ہی شادی ہے، اور تم کیا بڑوں کی طرح پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ نور منہ بنا کر بولی۔ یار میں تو بس ایسے ہی، اس کی کزن بات بدلنے لگی۔ کیا ایسے ہی؟ اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، نور اسے وارن کرتی آگے بڑھ گئی۔ آج نور کی ڈولکی تھی جو اس کی فرمائش پر رکھی گئی تھی۔ 2 دن بعد اس کی مہندی تھی اور پھر بارات ولیمہ، اور وہ صبح سے ڈانس میں لگی ہوئی تھی۔ یہ ادائیں نازا زمانہ حیران، کوئی دیوانہ کوئی جان سے گیا، شاعرانہ آنکھیں شاعرانہ باتیں، نہ میرے جیسا ہے کوئی نہ کوئی ہوا،
اے خوابوں کی ملکہ اپنا نام تو بتا، ہائے نوری ہائے نور تو بچ کے دل لگانا تیری۔ نور مایو کا ہی پیلا سوٹ پہن کے ڈانس کرنے میں لگی ہوئی تھی اور اس کی ساری کزنز بیٹھ کے شاؤٹنگ کر رہے تھے اور وہ ڈانس میں مگن لگی ہوئی تھی جب وجدان شور سن کر اس طرف آیا تھا اور وہ سامنے ہی ڈانس کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہائے نوری وجدان نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہائے نوری ایسے نہ تڑپا، وہ دل پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ نظریں سامنے ڈانس کرتی نور پر تھیں جب پیچھے سے نیلم محترمہ نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ کیا ہوا وجدان، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز سے سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ نور وجدان کو دیکھتے ہی سائڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خالہ یہ امی نے بھیجا ہے، میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک پیلا سوٹ انہیں پکڑاتے ہوئے بولا جو ارم خالہ نے نور کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا چلو باہر آ جاؤ، ابھی نور کا پردہ ہے تم سے، وہ مسکرا کر بتانے لگی جبکہ پیچھے اس کی سب کزنز کے کہکے گونجے تھے اور نور شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ لائبہ بیٹا، میں سوچ رہی ہوں ہم شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، دن ہی کتنے ہیں، اور پھر تمہیں 3-4 دن پہلے مایو بھی بیٹھنا ہوگا، وہ اسے پیار سے کہنے لگی تھی۔ لائبہ ان کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ لائبہ، وہ ایک بار پھر اس سے پوچھنے لگی۔ اوکے میری پیاری ماما جان، چلیں گے، میں ہانیہ سے بھی پوچھ لیتی ہوں، نور کی تو آج سے ڈھولکیاں شروع ہو جائیں گے، کل میں اور ہانیہ بھی جائیں گے اس کی طرف، لیکن آج کا پوچھتی ہوں ہانیہ سے کہ میرے ساتھ چل رہی ہے کہ نہیں۔ وہ انہیں کہتی ہانیہ کو کال ملا گئی۔ وہ جو نیند میں ٹن تھی بار بار بجتے فون سے اب کال اٹینڈ کر گئی تھی۔ السلام علیکم، فون پر لائبہ کی آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ اٹھ جا اب، میرے ساتھ چل میری شادی کی شاپنگ کرنے۔ ہانیہ کو لگا اسے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا؟ نور کی شادی کے لیے کرنی ہے شاپنگ؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ جی نہیں، میری شادی ہے 2 ہفتوں بعد، کل ہی امی نے بتایا ہے میری ساسو ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے شادی جلدی ہو رہی ہے، لائبہ مزے سے بتا رہی تھی۔ اور تو نے کچھ نہیں کہا؟ ہانیہ پوچھنے لگی۔ نہیں، کیونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں اور ماما بہت خوش ہیں۔ شاپنگ کرنے کا بھی انہوں نے کہا ہے، اس لیے تیار ہو جا اب تو۔ لائبہ اسے کہتی کال رکھ گئی اور ہانیہ کو آج لائبہ کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر تیار ہو گئی تھی۔ ہانیہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اس کی خالہ اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے۔ وہ سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کہیں جا رہی ہو؟ صباحت پوچھنے لگی۔ ہاں، دوست کے ساتھ شاپنگ پر۔ تم اور زینب بھی چلو، وہ انہیں بھی کہہ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی چلتے ہیں، جلدی آ جانا گھر، حیدر بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ کیا سوچے گا، ہر وقت باہر رہتی ہے یہ، انا بیگم سمجھانے لگی۔ وہ کچھ نہیں سوچتے، لیکن میں جلدی آ جاؤں گی، ڈونٹ وری موم، وہ پیار سے کہنے لگی۔ کیا مطلب حیدر آنے والا ہوگا؟ وہ یہیں رہ رہا ہے کیا؟ اس کی خالہ انا بیگم سے پوچھنے لگی تو انہوں نے سب بتا دیا کہ وہ کام سے آیا ہے۔ پھر بھی خیال کرنا، وہ پہلے سب سے زیادہ خلاف تھا تم لوگوں کے، اور اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے۔ حیدر جو اندر آ رہا تھا ان کی بات سن کر ڈھیلے اعصاب تنے تھے۔ وہ انہیں کچھ کہنے کے لیے بڑا تھا جب ہانیہ کی آواز سے رکا تھا۔ دیکھیں خالہ، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں اور ان کی سوسائٹی سے ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ بھی ان کے بارے میں غلط باتیں مت کیا کریں۔ تم اور زینب آ رہے ہو تو جلدی آؤ، وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی تھی، جہاں حیدر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اسے سلام کرتی باہر نکل گئی۔ ہائے اللہ، کچھ سن ہی نہ لیا ہو، کہیں گے میں کیوں سائیڈ لے رہی تھی ان کی، ویسے میں لے کیوں رہی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرتی باہر نکل گئی۔ نور کی ڈولکی چل رہی تھی۔ نور جلدی کرو، جو کام کرنا ہے ابھی کر لو، اس کے بعد مشکل ہوگی، ہمنا کہنے لگی۔ کیا مطلب اس کے بعد مشکل ہوگی؟ نور پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ ہماری پیاری دلہن کو وجدان کے نام کی مہندی جو لگنے والی ہے، ہمنا پیار سے بولی تو نور خود بخود شرما گئی۔ اوہو، بڑا شرمایا جا رہا، ہمنا اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا چل، اوور نہ ہو تم، میں کیوں شرماؤں گی، نور اسے کونے مارتے ہوئے بولی۔ چلو بیٹا، آ گئی مہندی والی، ہمنا سامنے سے آتی مہندی والی کو دیکھ کر بولی۔ نور کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، اس کی مہندی تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔
اس کے سرخ و سفید ہاتھ پاؤں مہندی سے اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ میم، آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ جب مہندی والی اسے پوچھنے لگی تھی۔ وجدان، وہ اٹک کر بولی۔ اوکے۔ مہندی والی اس کا نام جاننے کے بعد بہت خوبصورتی سے نور کے ہاتھوں میں وجدان کا نام چھپا گئی تھی۔ ہانیہ فریش ہو کر آئی تو صباحت وغیرہ سب کرکٹ کھیلنے کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ آجا یار، جلدی کھیلیں، صباحت اسے دیکھتے ہی بولی تھی۔ اوکے اوکے، آ جاؤ۔ پہلے میچ میں ہانیہ کی ٹیم جیتی تھی اور دوسرے میں حیدر کی۔ میچ کے بعد وہ سب لان میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ انھا بیگم اور ہانیہ کی خالہ بھی لان میں آ گئے تھے جب ہانیہ کے اشارے سے اس کا ڈرائیور باربیکیو کا سارا سیٹ اپ لگانے لگا۔ یہ کیا؟ انھا بیگم نے پوچھا تو ہانیہ مسکرا دی۔ باربیکیو کا سین بن رہا تھا، میں نے سوچا باربیکیو نائٹ رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی آج سردی زیادہ ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی۔ واہ بھائی، آج کل لڑکی بہت سے اچھے اچھے کام کرنے لگی ہے۔ صباحت بھی آنکھ مارتے ہوئے بولی تو ہانیہ ہنس دی۔ آجا رافع، اسپیکر لے کر آتے ہیں۔ ہانیہ کے کہنے پر وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ یار کیا بتاؤں، کیا سرپرائز دیا ہے ہانیہ نے ہمیں، مطلب کمال۔ نور اپنی کزنز کو خوشی سے بتا رہی تھی۔ ہاں بھائی، وہ لوگ ہی کمال ہیں، ہم تو کچھ نہیں۔ ہمنا مومنا منہ بنا کر کہنے لگی۔ نہیں نہیں، تم لوگ بھی جان ہو میری، وہ پیار سے کہنے لگی۔ جی نہیں، آپ کی جان تو اب وجدان ہے، مومنا منہ بنا کر بولی۔ جی نہیں، وہ میری جان نہیں ہے، وہ صرف لاہوری بندر ہے، نور مزے سے بولی۔ شرم کرو، شوہر ہے تمہارا، ہمنا اسے چٹ لگاتے ہوئے بولی۔ ابھی شوہر نہیں ہے، پرسوں بنے گا، وہ کندھے اچکا کر بولی تو ہمنا اپنا سر پیٹ گئی۔ توبہ ہے نور، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لائبہ بیٹا، ذرا سب کچھ پہن کر تو دکھاؤ مجھے، کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو، شمیم بیگم پیار سے کہنے لگی۔ اف ماما، آپ مجھے آخر کیا بنانا چاہ رہی ہیں؟ لائبہ آنکھیں نکال کر بولی۔ جاؤ، جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، شمیم بیگم سخت لہجے میں بولی تو لائبہ فوراً واش روم میں بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جوڑا پہن کر نکلی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، شمیم بیگم آنکھوں میں آنسو لے کر بولی۔ ماما، یہ بہت بھاری ہے، میں کیسے پہنوں گی؟ لائبہ معصومیت سے بولی تو شمیم بیگم مسکرا دی۔ رافع، تم یہ لے کر جاؤ، میں آتی ہوں، ہانیہ اسے اسپیکر دیتے ہوئے بولی۔ اوکے۔ رافع سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ہانیہ آج پنک کلر کے سوٹ میں تھی۔ وہ اپنی بلیک شال اٹھا کر جیسے ہی پلٹی تو سامنے حیدر وائٹ سوٹ پر بلیک شال لیے کھڑا تھا۔ آپ؟ کوئی کام تھا؟ وہ حیران سی پوچھنے لگی۔ نہیں، بس میں اپنے روم سے نیچے جا رہا تھا تو آپ نظر آ گئیں تو یہاں آ گیا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ جی میں بھی بس باہر ہی آ رہی تھی، نیچے میں نے باربیکیو کا سیٹ اپ کروایا ہے، آپ بھی آ جائیں، وہ اسے کہتی باہر نکلنے لگی۔ کیا فائدہ، مجھے تو باربیکیو سے زیادہ آپ کی کڑاہی پسند ہے، اب پتہ نہیں آپ دوبارہ کب کھلائیں گی، وہ حسرت سے بولا تو ہانیہ ہنس دی۔ آپ چلیں؟ جی چلیں۔ حیدر بھی مسکراتا ہوا باہر آ گیا جبکہ ہانیہ واپس اندر چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہاتھ میں کڑاہی لیے آئی تھی۔ یہ لیں شاہ، آپ کے لیے کڑاہی، وہ آنکھیں مارتے ہوئے بولی جبکہ حیدر منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے ایک کہنے پر فوری سے بنانے چلی گئی تھی۔ وہ واقعی اسے اپنے ہر انداز سے اسے حیران کر دیتی تھی اور حیدر کے دل میں دن بدن اپنے لیے محبت بڑھا رہی تھی۔ کیا بولا شاہ؟ زینب نے پوچھا تو حیدر بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں نا شاہ، میں آج سے انہیں شاہ کہوں گی، اتنی باروب پرسنالٹی ہے ان کی، شاہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، ہانیہ مزے سے کہنے لگی، جبکہ حیدر کو پہلی بار کسی کے منہ سے شاہ کہنا اتنا پیارا لگا تھا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ کم از کم اب اسے بھائی تو نہیں کہے گی۔ وہ خود سے سوچتا مسکرا دیا۔ آج نور کی مہندی تھی۔ وہ سبز کام والے لہنگے پر اورنج کرتی پہنے، کانوں میں گیندے کے پھولوں کے ٹاپس پہنے، سر پر گول ٹیکا لگائے، ہلکے سے میک اپ اور سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے، ہاتھوں میں سبز چوڑیاں پہنے وہ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ ایک پلاٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا، سینٹر میں ایک ڈانس فلور تھا اور سٹیج پھولوں سے سجایا گیا تھا، پوری سیٹنگ خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ لائبہ سبز لانگ فراک جس پر ریڈ موتیوں کا نفیس سا کام تھا، سر پر ریڈ حجاب لیے، سر پر بینڈ لگائے، لائٹ سے میک اپ، لائٹ لپسٹک لگائے، پاؤں میں ریڈ ہیل پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
لائبہ جاؤ بیٹا، احتشام انتظار کر رہا ہے، جاؤ جلدی کرو۔ شمیم بیگم اس کی نظر اتارتے ہوئے بولی، جی جا رہی ہوں بس، وہ کہتی نکل گئی۔ حیدر آج صبح کام سے لاہور چلا گیا تھا، 4-5 دن وہیں رہنا تھا۔ ہانیہ تیار ہوئی کھڑی تھی، یلو گرارے پر سبز گھٹنوں تک آتی کام والی شرٹ پہنے، ساتھ پنک دوپٹہ پہنے، بالوں کو فرینچ ناٹ میں باندھے، سر پر گول ٹیکا لگائے، آنکھوں میں لینس لگائے، لائٹ میک اپ میں پنک کلر کی لپسٹک لگائے، پاؤں میں سبز ہی ہیل پہنے، وہ خوبصورتی کی چلتی پھرتی مثال لگ رہی تھی۔ خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ نور لائبہ اور ہانیہ کا انتظار کرتے کرتے آخر اپنی کزنز کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وجدان کالے کرتے پجامے پر سکن کلر کی شال لیے، وہ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا سٹیج پر آیا تھا۔ ہائے یار، جان لوگی کیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولا تو نور نظریں پھیر گئی۔ ایسی باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرخ چہرہ لیے بولی تو وجدان کا کہکا گونجا تھا۔ جبھی ہانیہ اور لائبہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھیں۔ آ گئی تم دونوں، میں تو سمجھی تھی شاید نہ ہی آؤ، وہ ان کے آتے ہی غصے سے بولی تھی۔ سوری فار لیٹ یار، وہ دونوں معصومیت کے ساتھ بولی تو نور مسکرا دی۔ ویسے یار شکر ہے میک اپ نے بھرم رکھ لیا، ورنہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ لوگ تجھے دیکھ کر ڈر ہی نہ جائیں۔ ہانیہ نور کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی۔ نور کچھ کہتی جب وہ پھر سے بولی تھی، لائبہ تو بھی یہی سے میک اپ کروا لینا، تیری بھی عزت رہ جائے گی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ آنکھوں میں ابھی بھی شرارت تھی۔ ہمیں لگتا ہے تو دوست نہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، وہ دونوں ساتھ بولی تو ہانیہ سمیت وجدان کا بھی کہکا گونجا تھا۔ ہانیہ اور لائبہ نے مل کر رسم کی تھی اور اپنے اپنے گفٹ بھی اسے دے دیے تھے۔ ہانیہ کو نور کے ہاتھ بہت پسند تھے، اس لیے اس نے نور کو وائٹ گولڈ کا بریسلیٹ دیا تھا اور ساتھ ہی وجدان کو ایک واچ بھی دی تھی، جبکہ لائبہ نے ایک بہت بڑا فوٹو فریم دیا تھا جس میں اس کی، نور کی اور ہانیہ کی ایک ایک لمحے کی پکس تھیں، جسے دیکھ کر نور کی آنکھیں نم ضرور ہوئی تھیں۔ تھینک یو یاروں، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ چل اب سینٹی مت ہو، میک اپ خراب ہو گیا تو لوگ ڈر جائیں گے۔ ہانیہ کے کہنے پر وہ دونوں اسے چٹ لگا گئی تھیں۔ کچھ دیر میں اس کی کزنز کا ڈانس شروع ہو گیا تھا۔ ان کے ڈانس کے بعد نور اور وجدان کا چھوٹا بھائی احمد ڈانسنگ فلور پر آئے تھے۔ جب وجدان بھی سٹیج پر آیا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کا چھوٹا بھائی احمد اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بھائی سیدھا سادہ ہے، یہ لڑکی چین چبیلی ہے رنگ روپ تو ٹھیک ٹھاک، بیجے سے تھوڑی ڈھیلی ہے، احمد اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ نور اسے مارنے کو بڑی تھی جب وجدان نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑو نہ یوں تکرار کرو، خوشیوں کی گھڑی ہے، پیار کرو، وہ اس کا ہاتھ پکڑے ڈانس کر رہا تھا۔ ہانیہ اور لائبہ نے ہوٹنگ کی تھی۔ اس کے بعد سب سٹیج پر آ کر ڈانس کرنے لگے تھے۔ وجدان اور نور کو سینٹر میں کر کے نور کے کزنز ہانیہ اور لائبہ نے لوڈی ڈالی تھی۔ ماما میرے کپڑے استری کر دیں جلدی سے، لائبہ شور مچاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بیٹا ہو گئے ہیں، تم آرام سے تیار ہو جاؤ، شمیم بیگم پیار سے کہنے لگی۔ ماما آج تو آپ بھی ساتھ چلیں گی نا، بارات میں آپ کو بھی جانا ہے۔ نو بہانہ، وہ انہیں لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں میں بھی چلوں گی، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ نور بیٹا جلدی کرو، پارلر میں 2-3 گھنٹے تو ضرور لگیں گے، نیلم بیگم روانی میں بولی تھیں، جب ان کی نظر سامنے بیٹھے شہزاد صاحب اور نور پر پڑی۔ دونوں آنکھوں میں آنسو لے کر کچھ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے غور کیا تو سمجھ آئی تھی۔ بابا مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر، آپ انہیں منع کر دیں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، نور آنسوؤں کے ساتھ بولی تھی۔ بیٹا سب بیٹیوں کو جانا ہوتا ہے میرے بچے، ہمارا دل کرے تو ہم کبھی بھی تمہیں نہ جانے دیں، لیکن یہ دنیا کا اصول ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے کہہ رہے تھے۔ نور بیٹا اٹھو، اب جاؤ پارلر، باہر عبدو انتظار کر رہا ہے۔ نیلم بیگم اسے پیار سے کہتی اس کا ماتھا چوم گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی تھیں۔ میں آج سے آپ کو شاہ کہوں گی، یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے نا؟ حیدر آفس میں بیٹھا ہانیہ کو سوچ رہا تھا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوائیں اس کا موڈ اور زیادہ دل فریب کر رہی تھیں۔ حیدر یار میں سوچ رہا ہوں پرسوں میٹنگ ختم ہو جائے گی، ہم 2-3 دن یہاں رک کر گھوم پھر لیں گے، مومی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا، جو کسی اور ہی دنیا میں گم مسکرا رہا تھا۔ وہی کہاں گم ہے، مومی اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔
جو اس کی چٹکی بجانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں بول، کیا کہہ رہا تھا؟ حیدر مسکرا کر بولا تو مومی اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا چکر ہے؟ وہ اسے ایسے ہی شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ابھی کچھ نہیں، تو بول جو بول رہا تھا۔ حیدر اسے کہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور مومی بھی اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن اسے اس طرح مسکراتا دیکھ مومی کو سکون ضرور پہنچا تھا۔ وجدان، تم جاؤ گے تیار ہونے یا نہیں؟ ارم بیگم اب اسے سختی سے کہہ رہی تھیں، جو موبائل میں کب سے لگا ہوا اپنی شادی کے سٹیٹس لگا رہا تھا۔ جا رہا ہوں ماما، بس 2 منٹ، وہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ احمد ساتھ جائے گا تمہارے۔ ٹھیک ہے، بھیج دیں اسے، میں کار سٹارٹ کر دوں۔ وہ مصروف سا کہتا باہر نکل گیا۔ گھنٹے بعد وہ مہرون شیروانی پہنے، سر پر مہرون ہی کلا پہنے، ہاتھ میں واچ پہنے، پاؤں میں کھیری پہنے بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے برو، احمد اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ اترا کر کندھے اچکا گیا۔ لائبہ ریڈ کلر کی لانگ فراک پر بلیک حجاب کے اوپر نفیس سا ماتھا پٹی سیٹ کیے، کندھے پر نیٹ کا بھاری کام والا خوبصورت دوپٹہ لیے، پاؤں میں بلیک ہیل پہنے، ہاتھوں میں ریڈ چوڑیاں پہنے، وہ تیار کھڑی غضب کی لگ رہی تھی۔ اوئے ہوئے، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو آج، لیکن صرف آج، احتشام اسے دیکھتے ہی بولا تھا۔ لائبہ، جو اس کی پہلی بات پر منٹ میں ٹماٹر کی طرح لال ہوئی تھی، اگلی بات سنتے ہی اس کے اوپر کشن اچھال گئی تھی۔ بدتمیز انسان، دفع ہو جاؤ، جبکہ احتشام کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ نور لال لہنگے پر لال ہی کرتی پہنے، جس پر خوبصورت سا کام تھا، سر پر ماتھا پٹی لگائے، برائڈل میک اپ میں ریڈ ہی لپسٹک لگائے، ناک میں نتھ پہنے، کانوں میں بھاری جھمکے اور مہندی والے ہاتھوں میں ریڈ ہی چوڑیاں پہنے، پیروں میں گولڈ ریڈ ہیل پہنے، وہ کہیں سے آئی ایک پری لگ رہی تھی۔ آج اس کی جتنی تعریف کی جاتی کم تھی۔ ہانیہ لائٹ سے میک اپ میں ڈارک پنک لپسٹک لگائے، خوبصورت سی ریڈ شرٹ پہنے جس پر گولڈن کام تھا، ساتھ ہم رنگ نفیس کام والا دوپٹہ لیے، نیچے گولڈن تنگ ٹراؤزر پہنے، کانوں میں گولڈن جھمکے اور پاؤں میں ریڈ ہیل پہنے، وہ کسی کو بھی زیر کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ لال رنگ اس کے اپنے رنگ پر کچھ زیادہ ہی اٹھتا تھا، وہ کسی کو بھی کمپلیکس میں ڈال سکتی تھی۔ آج ہانیہ نے لائبہ کو پک کرتے ہوئے جانا تھا۔ انا بیگم نہیں آ سکی تھی کیونکہ وہ شجاع آباد گئی ہوئی تھیں اور زینب اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ واہ، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، زینب اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، تم بھی کم نہیں لگ رہی، ہانیہ بھی اسی انداز میں کہتی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ سب اب ہال میں تھے۔ لائبہ اور ہانیہ نور کا پوچھ کر برائڈل روم میں چلے گئے تھے، جہاں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اوہ واہ 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 واہ، آج تو قسم سے دل لے گئی میرا نور، تو ہانیہ اسے دیکھتے ہی ستائشی انداز میں کہنے لگی۔ شکر ہے یار، آج جلدی آ گئے تم لوگ، تم دونوں تو ایسا لگ رہا ہے میرے مقابلے میں آئی ہو۔ کس نے کہا تھا اتنا پیارا لگنے کو؟ اب مجھے کون دیکھے گا؟ نور منہ بنا کر بولی، جی نہیں بیٹے، آج تو آپ خوبصورتی کے ریکارڈ توڑ رہی ہیں، لائبہ محبت سے بولی تھی۔ جی ہاں نور، دیکھ لے، آج میں تعریف کر رہی ہوں تو اس کا مطلب تو واقعی پیاری لگ رہی ہے نا؟ وہ دونوں بولیں تو نور مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد بارات آ گئی تھی، وجدان سٹیج پر چلا گیا تھا، اب نور کی باری تھی۔ آجا نور، جلدی کر، ہانیہ بارات کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ لائبہ، ہانیہ اور اپنی باقی کزنز کے ساتھ سٹیج تک گئی تھی، جب وجدان نے نیچے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اوپر کیا تھا۔ ایک بار پھر سب کی ہوٹنگ ہوئی تھی۔ نور شہزاد، آپ کا نکاح وجدان مغل کے ساتھ طے پائے جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح کی رسم شروع ہوئی تھی۔ نور کو وجدان کی اس دن والی بات یاد آئی تھی۔ تمہیں میں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ وہ اس کے الفاظ گونجے تھے۔ پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری ہی بیٹی ہے۔ اس کے ماما بابا کا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ قبول ہے، وہ مشکل سے کہہ پائی تھی۔ اس کے بعد نکاح کی رسم پوری ہوئی تھی۔ ان سب میں زینب نے ہانیہ کی ایک خوبصورت سی پک حیدر کو سینڈ کی تھی۔ میری بہن مسکرانے کے ساتھ ساتھ تیار ہو کر بھی غضب کی لگتی ہے، ساتھ اس نے میسج بھی ٹائپ کر دیا تھا۔ جوتا چھپائی میں گلاس زینب نے پکڑا تھا اور ایک سائڈ پر ہانیہ تھی اور دوسری سائڈ پر لائبہ، پیچھے نور کی کزنز تھیں۔ چلو بھائی وجدان بھائی جی، پیسے دو ہمیں پورے کے پورے 1 لاکھ، ہانیہ مزے سے بولی تھی، جبکہ وجدان اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ توبہ ہے، اتنے پیسے کون مانگتا ہے؟ وجدان حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہم مانگتے ہیں، زینب بولی تھی، جبکہ لائبہ چپ تھی۔
وہ بھی نور کی وجہ سے وجدان سے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اس کی دوست کو کتنا رلایا تھا۔ بہت بحث کے بعد وجدان نے 50,000 انہیں دیے تھے اور وہ سب اس پر منہ بنا کر اتری تھیں۔ رخصتی پر نور اپنے بھائی عبدو اور بہن زینب اور اپنی ماما بابا سے مل کر بہت روئی تھی۔ روئے تو وہ بھی تھے، یہ ان کے گھر کی رونق تھی۔ ہانیہ اور لائبہ ایک سائڈ پر تھے۔ نور سب سے مل کر ان سے ملی تھی۔ لائبہ کی تو آنکھوں سے ایک دو آنسو گرے تھے، لیکن ہانیہ اپنے آنسو فوراً چھپا گئی تھی۔ خوشی خوشی جاؤ نور، رویا مت کرو، ہانیہ اسے پیار سے کہتے گلے سے لگا گئی تھی۔ نور کی رخصتی ہو گئی تھی۔ ہانیہ، لائبہ، زینب اور شمیم بیگم ڈرائیور کے انتظار میں کھڑے تھے، جب لائبہ کی نظر سامنے کھڑے زراعت پر پڑی، جو دوسری طرف دیکھتا ہوا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ سوری بیبی، میں تمہارے لیے ہی تو مال آیا ہوں۔ لائبہ کو اس کی آخری بار کی ملاقات یاد آئی تھی، جہاں وہ مال کسی لڑکی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ لائبہ بیٹا، ہمیں لڑکا بہت پسند آیا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کے ذہن میں سب کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جی بیبی، بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہاں بیبی، سوری۔ لائبہ بیٹا، تمہاری شادی اگلے ہفتے ہے۔ وہ یہ سب سوچتی ہوئی دنیا سے بیگانہ بے ہوش ہوتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ پیچھے ہانیہ نے اسے گاڑی میں لٹاتے ہی ڈرائیور کو ٹیکسی پر آنے کا کہہ کر گاڑی زن سے بگا دی تھی۔ حیدر نے جیسے ہی اس کی پک دیکھی تھی بے ساختہ دل تھاما تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ حیدر نے اس کی تصویر 2-3 بار دیکھنے کے بعد نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اسے ہانیہ سے بہت پیار ہی نہ ہو جائے۔ نور وجدان کے روم میں بیٹھی تھی اور اس کی سب کزنز اس کے ساتھ بیٹھی تھیں اور کب سے اسے چھیڑنے میں لگی ہوئی تھیں۔ چلو بچوں، نیچے جاؤ، مجھے ذرا نور سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارم بیگم کے کہنے پر وہ سب نیچے چلے گئے تھے، جبکہ نور کو پریشانی ہوئی تھی کہ وہ کیا بات کرنے جا رہی ہیں۔ نور بیٹا، میری بات دھیان سے سنو۔ ارم بیگم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی بولیں خالہ۔ دیکھو بیٹا، وجدان نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ تم جانتی ہو اس کا چاچو کے گھر رشتہ پکا تھا، مگر مجھے تمہارے لیے دن رات منایا ہے۔ میں تم سے یہ امید رکھتی ہوں کہ تم بھی میرے بیٹے کو خوش رکھو گی۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھیں۔ نور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگے تو تم صرف اسی سے ہی کرنا، اور اسے کوئی بری لگے تو اسے بھی صرف تمہیں ہی بتانی چاہیے۔ کبھی اس کی یا اپنی بات کسی دوسرے کے سامنے مت کرنا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ جی خالہ، میں سمجھ رہی ہوں، آپ کو میرے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ بھی اسی انداز میں کہتی ان کے گلے لگی تھی۔ ارم بیگم اس کا ماتھا چومتی باہر نکل گئی جب وجدان روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ہسپتال میں تھے۔ شمیم بیگم پریشانی سے رو رہی تھیں جبھی ڈاکٹر باہر آئی تھیں اور ہانیہ فوراً ان کے سر ہوئی تھی۔ جی ڈاکٹر، کیا ہوا ہے اسے؟ ہانیہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ لوگ ریلیکس کریں، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، انہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن مت دیجیے گا۔ ابھی ڈاکٹر کے کہنے پر ہانیہ سر ہلا گئی اور اندر کی طرف گئی تھی، جہاں لائبہ لیٹی چھت کو گور رہی تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ بتانا پسند کریں گی آپ کہ ایسی کون سی ٹینشن ہے آپ کو جو آپ مجھے بتانا بھی پسند نہیں کرتی؟ ہانیہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ وہ خود اس ٹائم فینسی ڈریس میں ہی تھی۔ یار طنز تو مت کرو، لائبہ منہ بنا کر بولی تھی، لیکن ہانیہ ایسے ہی سیریس کھڑی تھی۔ یار دیکھ، اگر تجھے شادی نہیں کرنی تو مجھے بتا، میں آنٹی سے بات کرتی ہوں۔ انفیکٹ مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کر دوں گی، لیکن تیری شادی نہیں ہوگی، تو بس بتا مجھے۔ ہانیہ اب ذرا نارمل لہجے میں بولی تھی۔ لائبہ اسے کافی دیر دیکھتی رہی، پھر محض اتنا بولی تھی، یار میں یہ نہیں کر سکتی، ماما بہت خوش ہے میری، ان کی خوشی کے لیے میں خود کو کیا سب کو قربان کر سکتی ہوں۔ وہ ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اور شروع سے ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا، جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو پوچھنے والوں کے سوال میں ایک ہی جواب ہوتا تھا، ان کے پاس بابا بہت خوش ہیں۔ میرے یہاں لائبہ کے بابا نہیں تھے تو ماما ضرور تھیں، جن کی خوشی اسے اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی۔ ہانیہ کچھ کہتی جب شمیم بیگم اندر آ گئی تھیں اور لائبہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھیں۔ وجدان کو آتا دیکھ نور کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وجدان کی نظر اس پر گئی، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ وہ لال رنگ میں سیدھا وجدان کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور قریب بیٹھ گیا تھا۔ فائنلی تم میری ہو ہی گئی، کتنی دعائیں کی تھی میں نے تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ اور نور اس کی اس بات سے ساکت ہو گئی تھی۔
کیا واقعی اس نے نور کو دعاؤں میں مانگا تھا؟ نور صرف سوچ سکی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ تمہاری منہ دکھائی وہ ایک وائٹ گولڈ کی رنگ جس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ تھے نکالتے ہوئے بولا۔ اس نے نور کا ہاتھ تھاما۔ نور گھبرائی ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ نور نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھنے ہی لگا تھا۔ نور ہڑبڑا کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ وجدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ نور اٹھ کر لہنگا سنبھالتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی یہ حرکت وجدان کو سخت ناگوار گزری اور اس نے غصے سے شیروانی کے بٹن کھولے اور کرسی پر پھینک کر صوفے پر لیٹ گیا۔ نور باتھ روم میں آ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھنے لگی۔ ہانیہ اور زینب گھر آئے تو ہانیہ سیدھا چینج کرنے گئی تھی۔ وہ واقعی آج بہت تھک گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر آئی تو انا بیگم کے پاس گئی تھی جو ابھی ابھی سوئی تھیں۔ وہ آج ہی شجاع آباد سے آئی تھیں۔ ان سے صبح ملنے کا سوچ کر وہ باہر نکلنے لگی۔ جب انا بیگم کا فون بجا تھا وہ نام پڑھتے ہوئے کال اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ جی شاہ صاحب، اتنی رات کو آپ نے یاد کیا، خیریت تو ہے؟ وہ مزے سے بولی تھی۔ حیدر جو اس کے حال سے واقف ہونے کے وجہ سے بہانے سے انا بیگم کو کال ملا گیا تھا، اس کی آواز سن کر مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ جی خیریت ہی ہے۔ میں نے سوچا انا آپی سے بات ہی کر لوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ جی بالکل صحیح سوچا آپ نے، ماما سو گئی ہیں۔ میں نہ ہوتی تو آپ بلا وجہ میری ماما کی نیند خراب کرتے، وہ اسے چھیڑنے کو بولی تھی، جبکہ اس کی آواز سے سید علی حیدر شاہ کو اپنی ساری تھکن اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے سن رہا تھا۔ کچھ بولیں گے بھی؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ہانیہ اب مسلسل خاموشی سے اکتا کر بولی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی نیند کی وجہ سے گمبھیر آواز گونجی تھی۔ ہانیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آپ سو جائیں، میں کال رکھ رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے کال رکھ گئی، جبکہ حیدر اس کے کہنے سے پہلے ہی سکون سے سو چکا تھا۔ ایسی کیا بات تھی کہ یہ اپنی نیند چھوڑ کر ماما سے بات کرنا چاہ رہے تھے؟ ہانیہ سوچتے ہوئے انا بیگم کا موبائل رکھ کر اپنے روم میں سونے چلی گئی تھی۔ لائبہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ شمیم بیگم اسے کبھی کچھ تو کبھی کچھ کھلا رہی تھیں۔ بالکل خیال نہیں رکھتی ہو تم اپنا، کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے انہیں یہی وجہ بتائی تھی۔ ممی بس کریں، اتنا کھلا کھلا کر ماریں گی کیا؟ لائبہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو لائبہ؟ شمیم بیگم غصے سے بولی تھی۔ اچھا سوری، وہ کھینچ کر بولی تو شمیم بیگم مسکرا دی۔ اچھا لائبہ، یہ بتاؤ تمہارا برائیڈل سوٹ تم ٹیلر کو کب دینے جاؤ گی؟ شمیم بیگم جانتی تھی کہ وہ خود برائیڈل سوٹ بنوانا چاہتی تھی، اسے سب سے الگ بنانا تھا، تو وہ جو پوچھ بیٹھی، جی ماما کل نور کا ولیمہ ہو جائے پھر چلیں گے۔ لہبہ محض اتنا ہی کہہ پائی۔ شمیم بیگم سر ہلا گئی۔ نور واش روم سے کوئی گھنٹے بعد آئی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ جائے نماز بچھانے لگی جب نظر سامنے صوفے پر لیٹے وجدان پر پڑی، جو چہرے پر بازو رکھے لیٹا ہوا۔ وہ اسے اگنور کرتی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہر چیز کے لیے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے، مجھے بس صبر چاہیے آپ سے، اور کچھ نہیں۔ مجھے اس شخص کے لیے صبر دیں جس نے میری عزت پر انگلی اٹھائی، اور اب وہ میرا شوہر ہے۔ مجھے نہیں پتا اللہ میاں میں کیا کروں، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ شخص مجھے میری نظروں میں گرا گیا تھا اس دن، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی مسلسل آواز سے وجدان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا اور اسے یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا وہ اپنی محبت کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کا سبب بنا تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اس کے پاس گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ نور اسے دیکھنے لگی۔ نور مجھے معاف کر دو یار پلیز، میں جانتا ہوں میں اس دن زیادہ بول گیا تھا، لیکن میرا یقین کرو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارا رونا برداشت نہیں ہے مجھے۔ وہ اسے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ نور بے تاثر سی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وجدان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ حیدر کی آنکھ کھلی تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ ہائے ہانیہ شاہ، تم کیوں اتنی اچھی لگنے لگ گئی ہو مجھے؟ وہ آنکھیں بند کیے بولا تھا، جہاں اس کا معصوم غسیلا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ لیکن تم مجھے صرف اچھی ہی لگتی ہو، وہ اسے تصور میں بولے جا رہا تھا۔
میری بیٹی کیسی ہے آج کل تو بالکل بھی نظر نہیں آتی ہے، ساجد صاحب اسے آتا دیکھ بولے تھے۔ ہانیہ کو ڈیر و شرمندگی نے گھیرا تھا۔ سوری بابا، بس فرینڈ کی شادی تھی تو بس اس لیے، اوپر سے ایک اور دوست کی 5 دن بعد شادی ہے تو اس کی شاپنگ میں بھی ساتھ جا رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی بتانے لگی۔ ارے کوئی بات نہیں، میں بس تنگ کر رہا تھا اپنی بیٹی کو، ساجد صاحب پیار سے کہنے لگے تو ہانیہ بھی مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ لائبہ بیٹے، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، آج ولیمہ ہو جائے پھر کل ہم بازار جائیں گے اور پرسوں تم مایو بیٹھ جاؤ گی، شمیم بیگم سختی سے کہنے لگی۔ اور احتشام، تم کارڈ بانٹ آؤ آج فوراً سے، وہ احتشام سے کہتی باہر نکل گئیں۔ او ماما از آن فائر، احتشام لائبہ کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ شرم کرو، لائبہ اسے چٹ لگاتے ہوئے بولی۔ وجدان کی آنکھ کھلی، اس کو رات یاد آئی، اس کے غصے سے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ وہ صوفے سے اٹھا، نور بیڈ پر بے خبر سوتی نظر آئی۔ سورج کی روشنی نور کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس کے چہرے کو مزید نکھار رہی تھی۔ وجدان نے ایک نظر اس معصوم چہرے پر ڈالی، رات کا سارا غصہ بھلا کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ رات میں اسی حجاب میں ہی سو گئی تھی۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس گیا تھا تاکہ اسے اٹھا دے، لیکن وہ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی، وجدان کا دل چاہا اس وقت کو روک دے۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور ہلکا سا کسمسائی، وجدان فوراً دور ہوا۔ اس سے پہلے کہ نور اٹھتی وہ فوراً سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کزنس نے روم کا دروازہ بجا دیا تھا۔ نور، وجدان اٹھ جاؤ، پپھو وغیرہ ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے زور سے دروازہ بجانے پر نور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آ رہے ہیں ہمنا آپی، وہ زور سے بولی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے تھے، جہاں زینب، نیلم بیگم اور عبدو بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔